बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेक्चर नंबर बेटा 4 है आज हमारा, और चैप्टर नंबर हमारा 6 चल रहा है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात यानी कि फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। जी बेटा, खारजा पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। खारजा पॉलिसी मतलब वो पॉलिसी कुछ असूलों के तहत मुरतब की जाती है जिसके तहत हम बाकी मुल्कों से जो है वो ताल्लुकात जो है वो अपने बनाते हैं और बेहतर करते हैं। यहाँ पर बेटा हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात। जी ये अब इसका सबसे स्टार्ट में अगर हम बात करें तो ये बनी कैसे, इसका जिसे कहते हैं कि इसकी क्रिएशन की वजह क्या बनी, इसको क्यों बनाया गया। एक तंजीम है, जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई तहरीक होगी, कोई मोटिवेशन होगी, कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से वो तंजीम बनाई गई। इस तंजीम के पीछे क्या रीज़न थी बेटा, आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा मुस्लिम इत्तेहाद की बात की है। पाकिस्तान तमाम मुसलमानों के साथ और तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके इत्तेहाद का ख्वाह है। वो हमेशा चाहता है कि सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर रहें और इनके दरमियान जो बाहमी ताउन और जो हम आहनगी है उसके लिए भी पाकिस्तान ने हमेशा अहम किरदार अदा करने की कोशिश की है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने इस्लाम के लिए और मुस्लिम ममालिक के लिए उठने वाली जितनी भी तहरीकें हैं उनमें भी हमेशा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब अगर हम बात करें कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का मौजब क्या बना, तो 1969 में मस्जिद अक्सा में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जहां पर तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और मुस्लिम ममालिक की जितनी भी जो नज़रियाती असास हैं, जो मकासद हैं या जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर वो सभी इस बारे में बात कर सकें। तो यहाँ पर 1969 में जब मस्जिद अक्सा में आग लगी तो यहाँ पर एक इदारा बनाने की ख्वाहिश जो है वो जाहिर की पाकिस्तान ने ये तजवीज़ पेश की कि एक ऐसी तंजीम बनाई जानी चाहिए जिसमें तमाम जो रुकन है वो सारे के सारे इस्लामी ममालिक होने चाहिए। तो यहाँ पर जनाब मराकश के शहर रबात में एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो है जिसे हम OIC इंग्लिश में कहते हैं वो बनाई गई और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका सदर दफ्तर है वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में है। और इसके थ्रू फिर पाकिस्तान की जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि जिसमें उसने एक तजवीज़ पेश की कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, तो उसके तहत एक तंजीम जो है वो वजूद में आई जिसका नाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम रखा गया। जी बेटा, अब इस तंजीम के तहत पाकिस्तान के इस तंजीम से रिलेटेड जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं और वो अपनी तिजारती, सकाफती और सफारती जो उसकी जो है रूट्स जो हैं वो कैसे उनके साथ लेकर चल रहा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जिसके लिए पाकिस्तान के लोगों के दिल में, पाकिस्तान के मुसलमानों के दिल में एक इंतहाई अलग और एक मुकद्दस जो है वो जगह हम सब रखते हैं उसके लिए, क्योंकि ये हमारे मुकद्दस मुकामात के लिए बहुत ही मशहूर और अहम जगह है। यहाँ पर खाना काबा भी है जहाँ पर लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो हर साल अपने हज और उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं। तो इस लिहाज से सऊदी अरब की जो एक अलग से अहमियत है वो तमाम मुसलमानों के दिलों में है। तो यहाँ पर क्योंकि मुकद्दस मकामात हैं यहाँ पर, और इसके लिए भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता और रिलेशनशिप जो है वो कायम है। एक अलग सी इसके साथ हमारी एक अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पर मक्का और मदीना भी हैं जो कि हमारे दिलों से बहुत करीब हैं। आप सल्लल्लाहु को यहाँ पर भेजा गया, उनकी पैदाइश की जगह, उसके बाद आप सल्लल्लाहु ने हिजरत की मदीना की तरफ। तो ये वो मुकद्दस मकामात हैं जो किसी भी मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि मजहबी एतबार से बहुत ही अहमियत के हामिल है। तो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो खारजा पॉलिसी है उसका एक इंतहाई अहम जो पॉइंट है या जो मकसद है वो ये है कि इत्तेहाद आलमे इस्लाम, यानी कि ये आपस में दोनों मुल्कों का जो एक मंशूर है वो यही है कि ये दोनों आलमे इस्लाम के ऊपर फोकस करते हैं कि ये चाहते हैं कि तमाम जितने भी दुनिया के इस्लामी ममालिक हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहें। तो ये दोनों की खारजा पॉलिसी का एक अहम जो है वो अंसर है इनका। उसके बाद बेटा पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो इंतहाई
جسے کہتے ہیں کہ خوشگوار رہے ہیں سٹارٹ سے ہی، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ ثقافتی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور سفارتی اعتبار سے بھی تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بہتر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم بات کریں گے سعودی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنا، یہ پاکستان کی طرف سے کوشش تھی جو کہ سعودی عرب کے لیے کی گئی تھی۔ اس کے بعد بیٹا شاہ فیصل جو کہ وہاں کے بادشاہ تھے، ان کی پاکستان کو جو امداد دی گئی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پر جو ہم ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی خوبصورت مسجد جو اسلام آباد میں ہے فیصل مسجد کے نام سے، اس میں ہم ہر سال بلکہ ہمیشہ ہی وہاں پر مسلمانوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ٹورسٹ ہیں جو باہر کے ملکوں سے آتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جو کہ شاہ فیصل نے بنائی تھی اسلام آباد میں۔ اور اس کے بعد پاکستان اسلامک سینٹر جو ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے، وہ بھی شاہ فیصل کی طرف سے بنایا گیا تھا، جو کہ آپ کی پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے وہ حصہ۔ اس کے بعد بیٹا پاک بھارت جنگ ہے 1965 اور 1971 میں، جس میں سعودی عرب نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، پاکستان کی حد ممکن کوشش اور ہر ممکن مالی معاونت کی، اور یہاں پر معاشی امداد کی، اور جتنا ہو سکتا تھا سعودی عرب نے پاکستان کو جو ہے وہ اپنی امداد سے جو ہے وہ نوازا۔ یہاں پر کسی بھی طرح سے سعودی عرب نے پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بیٹا مسئلہ کشمیر کی بات کریں تو ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کی تائید کی ہے، اور پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو لے کر بالکل رائٹ پہ ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی ہمیشہ اس نے حمایت کی ہے۔ اس کے بعد بیٹا دوسری اسلامی کانفرنس ہوتی ہے 1974 میں، اور اس اسلامی کانفرنس میں بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ بہت سارے منصوبہ جات کی پلاننگ کی جاتی ہے، بہت سارے تعمیراتی شعبوں پر جو ہے وہ بات چیت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ جب درپیش آتا ہے تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، اور بہت ساری جو ہے وہ مالی مدد بھی کی تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ اس کے بعد بیٹا مشرق وسطیٰ کا انتشار ہے 1991 میں، جس میں پاکستان نے سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دیا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مقدس مقامات جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور یہاں پر سعودی عرب کا ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے دیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو یہاں پر اکیلا نہ سمجھے، کیونکہ ایک اسلامی ملک بھی ہے، اور کیونکہ ہمارے وہاں پر ہولی پلیسز بھی ہیں، تو اس کی حفاظت کا جو ایک کام ہے وہ تمام دنیا کے جو یہ مسلمان ہیں ان کا ہے، وہ ان کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے کام کرے۔ اس کے بعد بیٹا مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاکستان کی طرف سے فوجی دستے بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ یہ یقین دلایا جائے کہ اس موقع پر بھی پاکستان جو ہے وہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے بعد پاک سعودی اکنامک کمیشن قائم کیا گیا ہے 1998 میں، اور اس کے تحت پاکستان کے اندر تقریباً 155 منصوبوں پر کام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ہے بیٹا 2018 میں، یعنی وزیر اعظم جو پاکستان ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں 2018 میں، اور اس کے بعد وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے اس کا جو مین مقصد تھا وہ تھا ادھار تیل کی فراہمی، اور بہت سارے اور معاہدات کیے گئے ہیں تاکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات کو بھی جو ہے وہ بہت بہتر بنایا جائے، اور ان تعلقات کی وجہ سے ان دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ جو دورے کیے گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کا دورہ پاکستان کا، اس کی وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک جو اعتماد کی فضا ہے وہ بحال ہوئی ہے۔ جی بیٹا یہ تھا پاکستان اور سعودی عرب۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پاکستان ترکی کی طرف۔ پاک ترکی ریلیشنز، ترکی کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت ہی خوشگوار رہے ہیں آغاز سے ہی، اور جیسے ہی پاکستان بنا تو ترکی نے اسے فوراً تسلیم بھی کر لیا، اور اس کے بعد جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر بھی ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل سچ بات پر ہے۔ اور اس کے بعد پاک بھارت جنگ ہوتی ہے بیٹا 1965 میں، جس میں ترکی کی طرف سے بھاری امداد جو ہے وہ پاکستان کو بھیجی جاتی ہیں، اور اس میں مالی اور یا آپ کی اسلحہ اور جنگی ہتھیاروں کی جو مدد ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ترک صدر کا دورہ پاکستان 1966 ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے ترک صدر کا جو ہے وہ تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے ان کی جو ہمیں مدد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بیٹا علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم ہے جس کو RCD کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ 1964 میں بنائی گئی ہے پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان۔
یعنی کہ اس تنظیم میں بھی پاکستان اور ترکی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس تنظیم کو جو ہے وہ دوبارہ فعال کیا گیا ہے 1985 میں، اور اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ECO، یعنی کہ اقتصادی تعاون تنظیم۔ اب یہ جو اقتصادی تعاون تنظیم ہے، اس وقت اس کے جو رکن تھے ان کی تعداد کم تھی، اور اب ECO کے جو رکن ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد بیٹا تعمیراتی کمپنیاں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں، ان کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، فوجی روابط جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اور اس کے بعد وزارتی کمیشن کا اجلاس ہوا ہے 2002 میں اسلام آباد کے اندر، اور 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے میں ترکی نے دل کھول کر پاکستان کی جو ہے وہ مدد کی ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو سہارا دیا جا سکے۔ اور یہاں پر بیٹا میٹرو بس لاہور، جس کو آپ سب جانتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں، ہماری جو میٹرو بس جو ہے وہ سروس جو ہے وہ ہم اس میں، بلکہ بہت سارے لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں اس کے اندر، سفر بھی کرتے ہیں اس میں۔ تو بیٹا وہ بھی ترکی کی ہی ایک کوشش ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ایک منصوبہ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ 2013 میں شروع ہوا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ ترکی کا دورہ ہے 2013 میں، اور اس کے بعد 2019 میں دورہ کیا ہے، جس میں بہت سارے منصوبہ جات کی جسے کہتے ہیں تکمیل پر اور اس کی بات چیت کی گئی ہے اس کے بارے میں کہ اس کو کیسے بنایا جائے۔ یہاں پر بہت سارے پہلو شعبے ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی ہے ترک صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان، اور ان میں سے کچھ ہیں زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائلز، مواصلات اور تعمیرات۔ یہ وہ شعبے ہیں جن کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی اور جن کے اوپر انویسٹمنٹ لگانے کی بات کی گئی ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان۔ جی بیٹا یہ تھا پاکستان اور ترکی کے تعلقات۔ اب آگے ہم چلتے ہیں مصر، لیبیا، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات۔ ان ممالک کے ساتھ کیونکہ تعلقات بہت اچھے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی ممالک ہیں سارے کے سارے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستانیوں کی خدمات بہت زیادہ ہیں ان ممالک کے اندر، کیونکہ ان ممالک کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو اپنی ذمہ داریاں وہ سر انجام دے رہے ہیں، وہاں پر برسر روزگار ہیں، اور وہاں پر رہ کر پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر پاکستان کی معیشت کا ایک بہت اہم سہارا ہے وہاں کے لوگ، یعنی یہاں کے پاکستانی جب وہاں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور وہاں کی اکنامک جو ہے یعنی کہ وہاں کی کرنسی میں جب پیسے یہاں بھیجتے ہیں تو یہاں کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصر اسرائیل جنگ ہے بیٹا، جو کہ 1973 میں ہوئی ہے، جس میں پاکستان کی طرف سے مصر کو فوجی اور سفارتی امداد دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت دینے پر جو مصر ہے اس کے لیے پاکستان کی طرف سے حمایت کی گئی ہے، پاکستان نے اس کی تائید کی گئی ہے کہ اس کو رکنیت جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد لیبیا کی آزادی میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، لیبیا کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں۔ اور پاک بھارت جنگ میں 1971 میں لیبیا نے اسلحہ اور جنگی سامان کی بہت بڑی جو مدد ہے وہ پاکستان کو اس نے دی ہے۔ اس کے بعد ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا میں اور خاص کر کے مسلم ممالک میں تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے بہت ہی بڑا اور اچھا ملک ہے، تو اس نے پاکستان کی تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ اس کے بعد جناب سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تعاون میں بھی اس ملک نے پاکستان کو جو ہے وہ شامل رکھا ہے۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کی، تو اس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور جس کو ہم UAE کے نام سے جانتے ہیں، اور یہاں پر بھی لاکھوں کروڑوں جو پاکستانی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر پاکستان کی مالی امداد کی ہے، منصوبہ جات جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے انڈونیشیا، اردن، عراق، سوڈان اور بہت سارے جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات بہت بہتر ہیں۔ جی بیٹا امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت اچھے طریقے سے ان کو پڑھیے گا، ڈیٹس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔